ख्वाजा सरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो क्या उस दौर में कोई ख्वाजा सरा था ही नहीं। जो ख्वाजा सराओं के जनाजे होते हैं कौन लोग पढ़ा, खास किस्म के तदफीन जो होती है आम कब्रिस्तानों में होती है, इनका कोई अलग कब्रिस्तान है। जो ख्वाजा सरा होते हैं उनको तो वो दूर कर देते हैं उनके घर वाले। नहीं जी, ये बात गलत है। कोई माँ बाप घर से नहीं निकालता। रावलपिंडी शहर में जो ख्वाजा सरा आपने बताया था कि वो खौफनाक किस्म की बीमारी में मुब्तला है। चलिए हम हर जगह पे मैं कहती हूँ मेरी जिम्मेदारी है ताकि हम बहुत सारी पब्लिक को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और आज फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कुछ इसरार में लिपटी हुई बातों के हवाले से, वो पुरस्रारियत जिसको आप जानना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी मालूमात भी हम आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन भी होंगी और शायद ये सब बातें आपने अपनी ज़िंदगियों में भी पहली बार सुनी हो। लेकिन इस तरफ जाने से पहले आज की जो खुसूसी मेहमान है मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं से जब हम सवालात शुरू करेंगे तो इसरार के पर्दे भी हटेंगे और आज इन्होंने आपको वो बातें बतानी हैं कि जो आपके लिए सिर्फ हैरान कुनी नहीं इंतहाई हौलनाक भी होंगी और ये जानना भी आपके लिए इसके बावजूद बड़ा ही ज़रूरी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सबा गुल, और सबा गुल के खुसूसी तौर पर हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। सबा गुल का सिर्फ तारुफ इतना ही नहीं है कि ये ख़ास कम्युनिटी यानी ख्वाजा सराओं से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी ख़ास बात है वो है इनके रिफाई काम। इन्होंने इतने ज़्यादा काम ख्वाजा सराओं के हवाले से किए हैं कि अगर मैं आपको उसकी तफसील बताना शुरू करूँ तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ चीज़ें कुछ बातें इनके अपने मुंह से भी सुनेंगे, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ा खासा है ये कोई लगी लपटी बात नहीं इन्होंने रखनी होती। इन्होंने जो कुछ होता है, जो हकीकत होती है, जो असलियत होती है, इन्होंने खोल कर सामने रख देनी होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ रिफाई हवाले से ही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए और अपनी ज़िंदगी अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए वक्फ़ कर दी है, जिसके लिए ये किसी भी ख़तरे का सामना करने से इन्होंने कभी भी दरेग नहीं किया। तो इंतहाई दलेर और इंतहाई नरम दिल रखने वाली शख्सियत सबा गुल, आपको हम लोग खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में सबसे पहले। और मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा कि आपने बहुत सारे अपनी कम्युनिटी के लिए काम किए हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में स्कूल आपने खोले, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, मतलब इतना कुछ कर दिया। ये सब कुछ कैसे यानी कि आपके दिल में ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन, इहदिन सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वालों के मददगार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। मैंने ये नहीं सोचा वो ख्वाजा सरा होंगे, मैंने ये नहीं सोचा वो नाबीने होंगे, मैंने ये नहीं सोचा वो डिसेबल लोग होंगे, मैंने सोचा है सिर्फ एक इंसानियत को। जब इंसान को माशरे से या कबीले से या किसी भी इदारे से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती तो उसके तजर्बे, उसकी फीलिंग, उसके जज्बात खुद उस तरफ मद्दू कर देते हैं, यानी कि हमने किस तरह इस माशरे से अपनी इज्जत को बरकरार रखना और चीज़ें करनी। क्योंकि हमने हमेशा ख्वाजा सराओं को देखा है चौक चौराहों पर भीख मांगते हुए, हमने कुछ और गलत एक्टिविटीज़ में इनको देखा है, कहीं ऐसी चीज़ों में देखा है कि जिनको शायद स्क्रीन के ऊपर पूरा बयान करना भी मुश्किल है, लेकिन आपने हमेशा इसके ख़िलाफ़ लड़ा है और आपने हमेशा सही रास्ता दिखाया। लेकिन अभी हम उस तरफ भी थोड़ा सा आएंगे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस हवाले से जो थोड़ी सी पुरस्रारियत इस कम्युनिटी के हवाले से कुछ सवालात हैं जिनको हमारे नाजरीन लाजमी जानना चाहेंगे। मैं चाहूँगा हम पहले उन सवालात की तरफ चलें और फिर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने कुछ इंकिशाफ करने हैं इस प्रोग्राम में हम फिर उनकी तरफ भी आएंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हम जब तारीख़ के झरोकों में जाते हैं तो हमें कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कि कोई ख्वाजा सरा कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने मुलाकात की हो, या अगर हम पिछले अंबिया की ज़िंदगियों में भी चले जाएँ तो उनकी ज़िंदगियों में भी कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता। अहादीस से वो इस हवाले से खामोश हैं कि कभी किसी ख्वाजा सरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। तो क्या उस दौर में कोई ख्वाजा सरा था ही नहीं, या ख्वाजा सरा किसी और ख़ित्ते में बसते थे, इस ख़ित्ते में ही नहीं थे? कोई ऐसा वाक़या? देखिए, ये इस्लाम की कुरान और हदीस की बात है। यानी कि पहली बात तो ये है यानी कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, यानी कि मैं कुछ ऐसा सवाल का जवाब ना दूं जिसमें
میرے لیے یعنی کہ میری خدا کی ناراضگی. لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں، اور اس دور میں یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں جب ایک مرد گیا، اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی. مہندی لگی ہوئی تھی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ نگاہ مبارک جب اس پہ پڑی، انہوں نے اس محفل سے اس کو ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد یعنی کہ بقایا عام جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اصحابی جو تھے، انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو کیوں یہاں سے اٹھا دیا؟ انہوں نے کہا یعنی کہ اس کے اندر اس نے جو حرکت کی ہے یعنی کہ یہ ایک عورتوں جیسی ہے، اس کو یہاں سے بھی نکالو اور شہر سے بھی نکال دو. شہر سے نکالنے کے بعد ان کا ایک دن مقرر کیا جائے، اس دن میں یہاں آئیں اور اپنی جو روزی روٹی دال ساگ جو بنانا ہوتا ہے وہ وہاں. اس دور میں یعنی کہ کسی بھی میرے جیسے انسان کو حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی کہ یہ کسی کے گھروں میں جائیں، کسی کے گھر جائیں. یعنی کہ یہ اب وہ دور وہ وقت قربان جو آج کے دور اس دور میں بہت سارا فرق ہے. یعنی کہ آج اس دور میں یعنی کہ ماشاء اللہ نعوذ باللہ یعنی کہ میں خود یعنی کہ اس چیز کو سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہوں. یعنی کہ ان چیزوں کو، آج کی چیزوں کو ہم ہرگز آپس میں میچ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اس طرح مطلب یہ ایک واقعہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا، لیکن ہمیں کسی مستند حدیث یا اس میں ایسا کوئی واقعہ تو ویسے نہیں ملتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال. چلیں ہم علماء کے آگے بھی رکھیں گے، ان سے بھی ہم اپنے پروگرام میں بلائیں گے، ان سے بات کریں گے. لیکن آپ سے ابتدا اس سوال کی کرنے سے میرا مقصد یہ تھا، چونکہ آپ خود اس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے نالج میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہے. اچھا ایک چیز اور تھوڑا سا میں اسی سوال کو اگر ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں، جس چیز کو آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ سرا پیدائشی، کچھ بچے ضرور ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ڈس ایبل پیدا ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی ڈسیبلٹی لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو کہ جو میڈیکل سائنس آج کی کہتی ہے. میری ڈاکٹرز کے سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا 100% علاج موجود ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور آپریشن سے وہ بچہ جو ہے وہ جو اس ڈسیبلٹی سے جسے ہم خواجہ سرا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب تو زمانہ دور کافی زیادہ ترقی بھی کر چکا ہوتا ہے. لیکن آپ کا چونکہ اس ساری کمیونٹی میں براہ راست اٹھنا بیٹھنا ہے، اور آپ کا ایک مقام بھی ہے، آپ کے اپنے بہت سارے چیلے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور آپ نے ظاہری بات اس کمیونٹی کے لیے اتنا زیادہ کام بھی کیا. آپ کے خیال میں پاکستان کی اگر بات کریں تو اوریجنل خواجہ سرا، جنہیں حقیقی خواجہ سرا، کتنے ہوں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر یہ آپ صنف کے اوپر بات کریں، صنف کے اوپر آپ جائیں گے یعنی کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہوتے ہیں یہ ڈسکوریا کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ یا تو مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم مرد ہیں تو ہم عورت ہیں، اور عورت ہے تو ہم دوسرا. یہ صرف ایک جسم اور روح کا تعلق جو ہوتا ہے، لیکن ان میں اوریجنلٹی، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف دماغ کا ایک فطور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، اور اسی چیز کو میں لے کر آگے چلی ہوں. یعنی کہ میں جب سے اس کام کو میں نے دیکھا، حقیقت کو دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کی، اور میں پھر صنف کے اوپر آنا شروع ہو گیا. صنف ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے یعنی کہ جس میں جنڈر انسان کا چینج ہو جاتا ہے. بعض اوقات عورتیں ایسی ہیں جن کے جسم کے اندر یعنی کہ روح جو ہوتی ہے وہ مردانہ ہوتی ہے، تو وہ اس حد تک مجبور ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہمارے اندر ایک روح ایسی ہے، تو ہم ایک میل کی روح اور میل سے شادی اپنا حق نکاح کیسے کریں گے. میں نے بہت ساری ایسی عورتوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسی کے ساتھ جب میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، میرے اندر بھی ایک روح ہے ایسی، اور میرا قطعاً یہ ضمیر نہیں چاہتا ہے یعنی کہ میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لوں یا مرد کے ساتھ نکاح کر لوں. نہ ہی تو کسی حدیث میں ہے، نہ ہی تو قرآن ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور یہ ایک تنہا زندگی جو تھی، اس کو ایک طریقے سے گزارنا بہت مشکل تھا. اچھا، تنہا زندگی بہت مشکل بھی نہیں ہو جاتی؟ میں آپ کو اسی طرف لے کر آتی ہوں. مخنث خنثی اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ پیدائشی وہ چیزیں تمام موجود ہوتی ہیں. اسی کو خنثی کہا جاتا ہے جو نہ مرد ہوتا ہے، جو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، جو اپنی فیلنگ جو ہے نا وہ عورت کی طرف لے جا سکتا ہے، نہیں تو وہ کسی میل کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کو خنثی کہا جاتا ہے.
بقایا جیسے کہ آپ نے بات کی یعنی کہ اس طریقے سے ڈاکٹر موجود ہیں, آپریٹ ہو جاتا ہے. میرا ایک سوال تھا اس چیز میں, جی جی, یعنی کہ ہر انسان ٹانگوں کے درمیان سے ہی ڈیمیج ہوتا ہے, ہر انسان یعنی کہ یہاں سے ڈیمیج ہو کر یعنی کہ لاکھوں اور کروڑوں ٹرانسجینڈر جو ہیں انہوں نے آپریٹ کروا کر یعنی کہ وہ اپنے آپ کو چینج کیا ہوا ہے. یعنی کہ ایک چیز عجیب و غریب طرح کی ہے. یعنی کہ اب میں بول رہا ہوں, بہت ساری گالیاں بھی دیں گے بہت ساری, مگر مجھے ڈر آپ کا سب سے میں نے صرف وہ رکھنا ہے اپنے خدا کو راضی رکھنا ہے. اب انہی لوگوں کے اوپر میری تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوئی تھی, یعنی کہ لوگ کہتے ہیں یہ گندگی ہے, یہ غلط ہے, یہ فلاں ٹھکانا, اور لوگ بہت ساری عروج میں جا کر اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یار نہیں یہ کام میں نہیں کرنا. مگر میرا دل مطمئن ہے, میں آگے بھی مزید بڑھ کر اس چیز پہ کام کروں گا. کسی نے اسٹینڈ تو لینا ہے, کوئی نہ کوئی اس چیز کے آگے کھڑا ہوگا. اچھا, میں جیسے کہ آپ سے ایک سوال کر رہا تھا, میں نے کچھ چیزیں آپ سے اور بھی اس حوالے سے پوچھنی ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہمارا تھوڑا سا موضوع یہ چل رہا تھا کہ اکیلے کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے کئی ایسے خواجہ سراؤں سے میں ملا جو کافی جنہوں نے اپنا ٹائم اسی بطور خواجہ سرا گزار دیا تھا. میں نے انہیں روتے دیکھا, میں نے انہیں پریشان دیکھا. روتے کیوں دیکھا اور پریشان کیوں دیکھا کہ جب وہ یہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں, یعنی ماں نہیں رہی, باپ نہیں رہا, بھائی نہیں رہے, بہن نہیں رہی, انہوں نے ہمیں اکیلا کر دیا اور معاشرے میں بالکل اکیلے رہ کے آگے. ظاہری بات ہے ہر شخص جو زندہ ہے اسے مرنا بھی ہے, اسے آگے بھی جانا ہے, اسے بہت سارے معاملات آتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے خواجہ سرا کی زندگی میں بھی ایسا کہ اسے وہ معاملات مشکل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل ہی تنہا ہوں, اور شاید اس دنیا میں تنہا ہوں تو شاید آگے سارے معاملات بھی مجھے تنہا ہی کرنے پڑیں گے. وہ تنہائی اسے کھانا شروع کر دیتی ہے. تو آپ چونکہ آپ تو گرو ہیں اور آپ نے تو آپ کے بے شمار چیلے اس حالت میں اس پریشانی میں آپ کے پاس آتے ہوں گے, تو پھر آپ انہیں کیا آپ نے کیسے مطلب انہیں پھر؟ میں الحمدللہ ایک ایسی تربیت دیتی ہوں, ایک ایسی چیزیں ان کے دماغ میں ڈالتی ہوں تاکہ آپ اس چیز سے سمجھوتا کریں. دیکھیں, اگر جو بات نہ ہونے والی ہو, جس بات میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں ہے, نہ ہی تو ہم عورتوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, نہ ہی تو کسی مرد کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, پھر ہم رستہ کون سا چنیں؟ بہتر سے بہتر یہ چیز ہوتی ہے ان اللہ مع صابرین, اللہ رب العزت کی ذات ہے صبر دینے والی, اور اللہ حضور ہی اس چیز کو لے کر آگے چلنے والے ہیں. اگر جس نے کسی کو 12 بچے دے دیے اس کا نصیب ہے, کسی کو مرد عورت نکاح میں ہونے کے باوجود اس کو اولاد نہیں دی پھر بھی اس کا نصیب ہے. اچھا, ایک چیز مجھے اور کہ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں, انہوں نے مجھے جب آپ کا میں نے بتایا تھا کہ اس پروگرام میں آپ نے آنا ہے اور بات کرنی ہے, تو وہ اس بارے میں مجھے کچھ سوالات آئے تھے, ان میں سے ایک دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خواجہ سراؤں کے جنازے ہوتے ہیں, جب وفات ہو جاتی ہے جنازے ہوتے ہیں, تو یہ کون لوگ پڑھاتے ہیں؟ عام مولوی ان کو بلایا جاتا ہے یا کچھ اسپیشل خاص قسم کے علماء یا مولویوں سے کنسلٹ کیا جاتا ہے؟ اور تدفین جو ہوتی ہے عام قبرستانوں میں ہوتی ہے یا ان کا کوئی الگ قبرستان ہے؟ اس حوالے سے مطلب تھوڑا سا. بہت خوبصورت بات ہے. یہ بڑے عرصے سے ہمارے سے سوال بھی ہوتے رہے, ہم جواب بھی دیتے رہے. جیسے کہ میرا نام ہے مسعود احمد, جس وقت میرا انتقال ہوگا سبب ال کے نام کا اعلان نہیں ہوگا, مسعود احمد کے نام کا ہوگا. پہلے تو میں اپنی اوپر بات کروں, میری فیملی, میرے بہن بھائی, میرے عزیز و کار جتنے میں گجر برادری سے تعلق رکھتی ہوں, میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو امید ہے یعنی کہ اسی طریقے سے پہلے میں نے ایک جنازہ نہیں, 2 نہیں, لاکھوں جنازے ایسے دیکھے ہیں. جیسے آپ دیکھیں عورتوں کا انتقال ہو جاتا ہے, مردوں کا ہوتا ہے, اس چیز کے بارے میں تو آپ کو علم ہے, اور آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں, ناظرین بھی جاننا چاہتی ہے خواجہ سرا کا جب انتقال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو میں بڑی خوبصورتی سے یہی کہوں گی, وہ ایک انسان ہے, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ان کے جنازہ جو ہوتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ نے درود واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, اسی طرح کے جنازے کی نیت ہوتی ہے. مردوں جیسا جنازہ ان کا پڑھا جاتا ہے, اسی طرح غسل دیا جاتا ہے, اسی طرح چرپائی بھی بچھایا جاتا ہے, اسی طرح قبرستان لے جایا جاتا ہے, اسی طرح سپرد خاک کیا جاتا ہے, اسی طرح تلقین پڑھی جاتی ہے. یہ سارا کام جو خواجہ سرا کا ہوتا ہے وہ بالکل تھوڑے سے مردوں جیسا, معاشرے سے ذرا کٹ جاتے ہیں نا. ہاں, وہ مردوں جنازہ وہی ہوتا ہے. یہ ایک
کیا افواہ جس کو کہتے ہیں نا پھیلائی ہوئی ہے. تو میں چاہتی ہوں یعنی یہ آج آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن ایک چیز دیکھیں پھر بھی بڑی مطلب جو جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی تو ایک کنفیوژن میں گزر گئی. پیدائش کے بعد ایک زندگی کنفیوژن میں گزر گئی کہ آپ پورے مرد بھی نہیں اور پوری عورت کی طرف. میں آپ کی کنفیوژن نہیں نا, لیکن جس وقت موت کا وقت آیا تو ساری کنفیوژنز کلیئر ہو گئیں, سب کچھ کلیئر ہو گئی. میں معذرت سے آپ کی بات کرتا ہوں. اسی وقت کے لیے اسی چیز کا انتظار ہے. میں پورے جتنی بار میرا وقت گزر گیا میں نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا. خوف کی وجہ سے خدا نخواستہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا, کسی ایسی جگہ پہ کوئی ڈیرا بنا لیا, کوئی گھر بنا لیا. میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بہن بھائی میرا جنازہ نہ دیکھ سکیں, یا میں اپنے ماں باپ کا جنازہ نہ دیکھ سکوں. تو میں نے اللہ حضور سے جو مانگا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا, سوائے اولاد سے, سوائے ایک جوڑے سے. لیکن دیکھیں آپ نے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کا ٹائم گزارا, لیکن باقی جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو تو وہ دور کر دیتے ہیں, ان کے گھر والے ان کو تو پاس بھی نہیں جانا. تو وہ تو آپ کی طرح نہیں کر سکتے. نہیں جی, یہ بات غلط ہے. یعنی کہ دیکھیں اول سے لے کر آخر تک ایک جھوٹ کے پیچھے ہزاروں جھوٹ بولے جاتے ہیں. انہی جھوٹوں کی وجہ سے انسان اللہ ون کریم سے دور ہو جاتا ہے. کوئی ماں باپ گھر سے نہیں نکالتا, کوئی خواجہ سرا کسی کو گھر سے نہیں لے کر آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے گالیاں ملتی ہیں, کروڑوں ملیں, بولوں گی سچ, خدا کے سائے کے نیچے ہوں. کوئی کسی کو جب 16-17 سال کے جوان ہوتے ہیں تو جب ان کے اوپر وہ بھوت سوار ہوتا ہے, ہم نے وہ آزادی چاہیے. جو آزادی گرو کے پاس ہوتی ہے وہ والدین کے پاس نہیں, تو وہ خود چھوڑ دیتے ہیں, خود بخود چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو پوری بات بتا دوں, ایک فیملی کے اندر ایک جوان بہن بھی ہے, ایک جوان باپ بھائی بھی ہے, ماں باپ بھی جوان ہوتے ہیں. اور وہاں اگر ٹرانسجنڈر ہوتا ہے وہ سیدھی الٹی حرکت کر دیتا ہے. کون ماں, کون بھائی, کون بہن, کوئی باپ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ ہرگز اس طرح کی برداشت نہیں کر سکتے. جب گروؤں کے پاس چلے جاؤ اور 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز ہمیں کوئی نہیں ملتی. کیا؟ جسم بیچنا, بھیک مانگنا, ڈانس کرنا. چوتھا آپشن کون سا ہے گرو کے پاس؟ کوئی ہے؟ کس گرو نے آج دن تک یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مسجد بھجوایا, قرآن کا حافظ اس کو کروایا, سکول بھجوایا؟ اگر زیادہ نہیں تو وہ میٹرک اس سے کلیئر کروائی. کون سا گرو ہے؟ گرو جو کہتے ہیں پیسے لاؤ, پیسے لاؤ, پیسے لاؤ. یہ نیٹ ورک کا دور ہے, یہ وہ یزید دور ہے یعنی کہ جس میں گرو کہتے ہیں پیسے ہونے چاہیے. زندگیاں خراب ہوتی ہیں تو کروڑوں دفعہ ہو, ہزاروں دفعہ ہو, مگر پیسہ چاہیے. چاہے وہ کتنا خوبصورت ہے, جتنا خوبصورت ہے اتنی اس کے اوپر مصیبتیں ہیں. اچھا, پاکستان کا بڑا شہر ہے راول پنڈی. آپ نے راول پنڈی شہر میں جو خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ وہ خواجہ سرا ایک خوفناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ میں سریعام ہر جگہ پہ میں کہتی ہوں, میں بار بار کہتی ہوں, وہ اس غلطی کو سدھارنے کا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, تاکہ ہم بہت ساری پبلک کو بچا سکیں, ہم اپنے ملک کو بچا سکیں, ہم یوتھ کو بچا سکیں, ہم ینگ جنریشن کو بچا سکیں. بہت سارے ایسے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے یعنی کہ جو سبق کہہ رہی ہے نا یہ غلط ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ میڈیکل کرواؤ, چیک اپ کرواؤ, اپنا چیک اپ کرواؤ. دودھ اور پانی سامنے آ جائے گا, پھر میرے منہ پہ اٹھا کر جوتے مارنا. کیونکہ میں اگر پیار کرتی ہوں تو آپ لوگوں کی زندگیوں سے پیار کرتی ہوں, آپ لوگوں کی انسانیت سے پیار کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی یعنی کہ کسی کی ماں کا ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ ایسی گندی بیماری میں مبتلا ہو جائے. تو خدا را ایسے ڈیروں پہ نہ جائیں, ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. ایسے کون سی بیماری؟ ایچ آئی وی ایڈز 80,000 سے زیادہ 80,000 سے زیادہ اسلام آباد, راول پنڈی, جگہ جگہ پہ آپ جائیں, ڈیٹے کلیکٹ کریں, پتہ چل جائے گا یعنی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب سریعام راتوں کو دھندنانا. مجھے یہ بتائیں, خواجہ سرا اپنے آپ کو فقیر کہلاتے ہیں, کہتے ہیں ہم فقیر ہوتے ہیں. پھر ان فقیروں کا رات کو روڈوں پہ کھڑا ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟
ان فقیروں کا گندا لباس پہن کر لوگوں کے بچوں کو متوجہ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات 100% درست. اور اسی چیز سے یعنی کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے ینگ بچے اور ایسے بچے یعنی کہ جو ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے ساتھ ریلیشن بنا دیتے ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ان کے پیچھے. کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے زندگیاں اپنی تباہ کر دی ہیں. کئی بچے ایسے ہیں یعنی کہ ماں باپ کے نہایت قسم کے نافرمان ہو چکے. اچھا اب تھوڑا سا میں کیونکہ آپ ہی کے جوابات میں سے میں آگے تھوڑا سا چلوں گا، جو میرے آپ سے سوالات ہوئے. آپ نے کہا کہ روح جو ہوتی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. اس کا تعلق آپ کو پتہ ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں اس کا تعلق براہ راست دل اور دماغ سے ہے، انسان کے دل اور دماغ سے جڑا ہوتا ہے. ایک دل و دماغ سے بھی جڑا ہوا ہے. روح جسم کے اندر جب مسلط ہوتی ہے، روح پھونکنے والا صرف میرا مائنڈ یہ ہے، اللہ ہے. اگر یہ روح کو اگر چینج کرنے والی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک کنفیوز روح انسان میں ڈال دی کہ روح ہی بڑی کنفیوز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. وہ آ تو ایک جسم میں گئی ہے جو بظاہر ایک مرد کا یا ایک عورت کا جسم ہے، لیکن روح کنفیوز ہے اندر بیٹھ کے کہ یار وہ میں کیا ہوں. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. جس کے اندر روح ریئل موجود ہے، میں تو اپنی روح سے مطمئن ہوں. مجھے پتہ ہے میرا آگے کا راستہ نہیں، پیچھے کا راستہ نہیں. میں ایک جگہ پہ، ایک چوراہے پہ، ایک چوک پہ کھڑے ہو جاتا ہوں تو میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں. میں کیوں کہوں یعنی کہ میں ایک مکمل دیکھیں عورت ہوں. آپ کے بھی کنفیوز روح میں اس حوالے سے سمجھوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا نام مسعود ہے، تو ماں باپ نے وہی رکھا تھا. نہیں ماں باپ نے تو رکھا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو مرد سمجھ کے رکھا تھا، یہ نام انہوں نے رکھا. لیکن اب آپ کو اگر ہم ویسے حلیتاً دیکھتے ہیں تو ایک آپ خاتون والا، یعنی کہ پھر یہاں پہ کنفیوژن تو آ گئی نا. اچھا اب یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور ہم کیا، کیونکہ دیکھیں نا سائنس بھی بڑی ترقی کر چکی ہے، چیزیں بھی بڑی ترقی کر چکی ہیں. نفسیات انسان کی جو ہے، دیکھیں نا انسان کو بہت طرح کے جو جیسے ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے جنات میرے اندر حلول کر گئے ہیں اور جنات مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں. اگر ہم سائنس کی زبان میں اس چیز کو دیکھیں تو اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی تمام کیفیات ہوتی ہیں اس شخص کی جو ایک جنات جس کے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے. جو جنات والی کیفیات ہم کی مختلف جھاڑ پھونک والے پیروں کو بتا رہے ہوتے ہیں یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے، نفسیاتی ڈاکٹر اس کو شیزوفرینیا بولے گا اور جھاڑ پھونک والے جو پیر صاحب ہیں اس کو بولیں گے کہ اس کے اندر جنات آ گئے. وہ لیکن اگر جھاڑ پھونک والے جائیں گے تو دم کے ذریعے دور کرے گا، اور اگر ہم میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو جو میڈیکل سے تعلق ہے اس کو نفسیاتی اس کا علاج کریں گے، اس کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہماری میڈیکل سائنس میں ہماری جو نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں جو سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ اس نفسیات کو درست نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کلیئر کروں. میں 101 دفعہ ایسے ڈاکٹروں کے پاس گئی. ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ کی جائے، کوئی علاج کیا جائے، اندر کھانے کی خوراک ہو، انجیکشن ہو، سیرپ ہو، میڈیسن ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جیسے کہ آپ اور میں ایک ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو یہ باتیں ہماری یہاں جذباتی ہوں گی، باہر نکل کر آپ کے دماغ سے بھی نکل گی، میرے دماغ سے. ٹھیک ہے، جو وہ ڈاکٹر ہیں وہ بٹھا کر سمجھاتے ہیں یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح. اگر ٹرانسجینڈر ان باتوں کو سمجھتے تو اتنا بڑا بھاپ کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلتے، اتنی بڑی زیادتی کر کے، اور اپنی اچھی بلی ہستی کھیلتی زندگی کو ڈل کے اندر نہ گھسے. اچھا ایک بڑی اور اہم بات جو آپ سے میری بڑی ماضی میں بھی ایک دو دفعہ بڑی تفصیل سے، جس کے اوپر آپ نے کام بھی بڑا کیا تو ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں. ناظرین، خواجہ سراؤں میں ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے جس کے اوپر صبا گل نے بھی بڑا کام کیا، اور وہ ہے خواجہ سراؤں کی خرید و فروخت. یعنی جس طرح آپ لوگ قدیم زمانے میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غلام تھے، اس طرح زندہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی. لیکن آپ کو بڑی حیران کن بات ہم بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ خواجہ سراؤں کی جو کمیونٹی ہے اس میں اس کو زندہ رکھا گیا. آج بھی خواجہ سرا بکتے ہیں. آپ کو جتنے بھی خواجہ سرا نظر آئیں گے، یا اگر آپ اپنے روڈز پہ نکلیں یا باہر نکلیں، آپ کی ملاقات ہو، آپ کو دیکھنے کو ملے، تو یقین مانیں آپ اسے دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ
بکا ہوا ہے یا بکنے کے لیے اس کی بولی لگی ہوئی ہے، یہ کسی نہ کسی کا غلام ہے. یعنی کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو غلام ہے، جس کے اوپر صبا گل نے بہت سارا کام کیا، اور اس کمیونٹی کو غلامی سے نکالنے کے لیے جتنا کام صبا گل نے اس پاکستان میں اکیلے کھڑا ہو کر کیا، اور جتنی انہوں نے دھمکیاں سہی ہیں، اور جتنی انہوں نے اس حوالے سے ان کے خلاف جو مطلب لوگ ہو چکے ہیں اس کمیونٹی کے، جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، یہ ان کی ہمت ہے، اور میں نے ہمیشہ اس حوالے سے ان کو داد دی ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے گا صبا گل، یہ غلامانہ سسٹم کیسے، مطلب اس کو کیوں ختم، مطلب آپ کی بھی اتنی کوششیں آپ نے بھی کی، کیوں ختم نہیں ہو پا رہا؟ اس میں سن 2018 کا جو ایکٹ پاس کیا گیا تھا، اس ایکٹ میں یہ شکیں موجود تھیں. جی جی. جس میں یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا یعنی کہ یہ غلط قانون پاس ہو گیا. میں نے اس قانون کو بڑے طریقے سے سپورٹ بھی کیا، اس کی حمایت بھی کی، بہت سارے بیان بھی دیے، اخباروں میں بھی خبریں آئیں. تو وہ خبریں دینا یا اس قانون کو سپورٹ کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اس غلامی سے باہر نکلنا. سن 2018 کا ایکٹ پاس ہونے میں اس کے اندر شک موجود ہے، یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ، 7 سال قید. جس نے کسی کو غلام بنایا یا کسی کو خریدا یا کسی کو فروخت کیا. اس کے باوجود دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے. اس قانون کی آڑ لیتے ہوئے یعنی کہ میں نے کہا، باقی سارے اس چیز میں ایگری نہیں تھے، اور چاہے وہ 10 لاکھ ہیں کہ 20 لاکھ ہیں، وہاں سے میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ 1 سے 2، 2 سے 4 لاکھوں کے حساب سے یہ لوگ اب اس چیز پہ آ چکے ہیں. اور باقاعدہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس سے بھی، یعنی کہ اس بات کو بڑے غور سے سنیں، اور اس بات پہ جب بھی کوئی بھی ٹرانس ہے اس کا ساتھ پولیس اگر دے گی جو اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہے، ہاں وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اچھا، ان کا حقہ پانی جو مطلب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو بڑے گروز ہیں، جو بھی ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حقہ پانی بند کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ حقہ پانی بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس کو اپنے گھر سے، اپنے جسم سے، اپنے کردار سے، اپنے فن سے ناتعلق کر دیں گے. وہ دوسرے کسی کے پاس جائے گا، اس کو بڑی مبارک دیں گے، یہ بھی اتنے کا ہمارا ہے، 5 لاکھ کا ہے، 10 کا ہے، 15 کا، 20 کا ہے. لاکھوں، یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا یہ کالا قانون ہے، جہاں آرمی کو نہیں علم، ایجنسیوں کو علم نہیں، پولیس کو علم نہیں، کسی کو علم نہیں ہے. یہ لاکھوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے اور کروڑوں روپیہ کمایا جا رہا ہے روزانہ کی بنا پر. ناظرین، صبا گل کے ساتھ ہمارا اس پروگرام میں بہت سارے حقائق سامنے لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صبا گل جیسے لوگ جو اس حوالے سے بہت سارا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں، انہوں نے اس پروگرام میں کسی چیز میں اگر میں کسی بھی اور خواجہ سرا کو بلاتا اور یہی سوال پوچھتا تو اس نے گھبرا جانا تھا، اور بہت سارے میرے سوالات کے جواب نہیں دینے تھے. لیکن آپ نے اس پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں بالکل کلیئرلی ہر بات کو کہا، جہاں پر جو چیز تھی وہ ایکسیپٹ کی، اور جہاں پر اپنا موقف تھا وہ بھرپور طریقے سے پیش کیا. اسی طریقے سے انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے جو کام کرنے کا بیڑا اٹھایا، جیسے غلامی سے نکالنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ ہر شخص نہیں کر رہا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صبا گل ہیں تو اسی کمیونٹی کا حصہ، لیکن اس کمیونٹی میں جو خرابیاں ہیں یا اس کمیونٹی میں جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے جو ہے وہ کھڑا کرنا تھا، کیونکہ باہر کے لوگوں کو تو ان چیزوں کا ایک تو علم نہیں، دوسرا کوئی اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا. تو انہی میں سے کسی نے ضرور آنا تھا اور ان چیزوں کو درست کرنا تھا، جیسے کہ صبا گل ہیں. صبا گل کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے، اور بہت ساری اور بھی پوچھنے والی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ ان سے نہ صرف پوچھیں گے، بلکہ آپ کی بہت ساری میتھس، بہت سارے کانسیپٹس، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ان میرے سوالات کرنے اور صبا گل کے بتانے کے بعد وہ کلیئر ہو جائیں گی. اگلے پروگرام تک لیجیے، اللہ حافظ.